बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सब छुपाते हैं वो हम बताते हैं। वेलकम टू शो आपकी अदालत। आज आपकी अदालत में टॉपिक है और मुकदमा आज पेश है मेरी अदालत में, वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद के जो मातियत अदालतें हैं उनके जो 5 अदालतें जो यानी सिविल जजेस की जो अदालतें थी उनको डिमोलिश कर दिया गया है। और इससे पहले ये एक मुकदमा चला आ रहा था कि जी यहाँ पर सिर्फ वकला के चैम्बर गैरकानूनी गिराए जाते हैं। 2 चैम्बर को गिराने की बजाय 200 चैम्बर को डिमोलिश किया गया था, जो एक जो है फिर सानिया इस्लामाबाद पेश आया, फिर फुटबॉल ग्राउंड का मलबा खुला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, 2 महीने का वक्त मिला। अब बिल आखिर जो है जिन अदालतों पे लोगों को जजेस इंसाफ फराहम कर रहे थे उन जगह पर ये मलबे का ढेर बना हुआ है। मज़ीद हम इस हवाले से जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वकास मलिक साहब। वेलकम टू द शो। मलिक साहब, आप बताएं, ये मलबे का ढेर में तब्दील हो गया है, तो ये असल में सीन क्या है वकला का और ये जजेस का, और ये जो अदालतें गिराने के बाद अब ये क्या आप किस नज़र से क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मलबे का ढेर एक नहीं है, ये मलबे का ढेर आप वहाँ से एक कॉर्नर से शुरू करें और दूसरे एंड तक आप देखेंगे कि तमाम मलबे ही मलबे हैं। ये वो बारौनक और आबाद चैम्बर थे जिसमें नौजवान वकला प्रैक्टिस करते थे, और ये परसेप्शन गलत है कि वकीलों ने चैम्बर बनाए हुए हैं और नाजायज़ बनाए हुए हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी हमारे बारे में बातें की जाती हैं। लेकिन ये इस्लामाबाद के लोगों की बदनसीबी है कि वो वाहिद शहर है जिसके मास्टर प्लान में अदालतें मौजूद ही नहीं हैं। ये जितनी अदालतें हैं ये सब दुकानों में लगी हुई हैं, और इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि बहुत ऐसे कलमात कहे जाते हैं कि जो अच्छे नहीं लगते, कि दुकानों में से इंसाफ मुहैया हो रहा है। और ये जो जिन लड़कों के चैम्बर गिरे हैं उसके बारे में हमें शदीद रिजर्वेशंस भी हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि आपके जब इलेक्शन हो रहे थे और ये एक पीरियड होता है दरमियान में जिसमें एक कैबिनेट से दूसरी कैबिनेट की मुंतकिली का अरसा होता है, उस दौरान तकरीबन 200 चैम्बर लॉट किए गए, दीवार बनी, थाने तक बात पहुंची, वीडियोस वायरल हुई गालम गलोच वाली, और वो फिर सिलसिला रुक जाना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि 2 बार हम लोग वकला ने अंडरटेकिंग दी थी हाई कोर्ट में कि फर्दर चैम्बर्स को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वो बदकिस्मती से वो सिलसिला रुका नहीं। तो ये चैम्बर के ढेर के साथ ही आप देखेंगे कि ये एक दीवार सड़क जा रही है और सामने हमारे सेशन जज साहब की अदालत है। एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उधर 14 चैम्बर्स को लॉट किया गया बगैर किसी अथॉरिटी के, जिसकी ज़िम्मेदारी ना सदर साहब लेते हैं, ना सेक्रेटरी साहब लेते हैं, और ना वो वकला जिनके चैम्बर लॉट हुए वो बताने के लिए तैयार है कि जनाब ये किसने हमें लॉट किए और किस तरीके से किए। उसमें भी किसी कमज़ोर के ऊपर जिम्मेदारी जाएगी, ताकतवर पे नहीं जाएगी। अब उस चैम्बर्स की आड़ में पहले दिन 63 से ज़्यादा चैम्बर गिर गए वकला, जो कि आबाद चैम्बर थे। गुज़श्ता 10 साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंदर, उनकी फाइलें पड़ी थी, कंप्यूटर पड़े थे। ये कोई इस तरह नहीं होता कि हम वकला सुबह आते हैं घर से तो हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हम अपने बच्चों को ला के चैम्बर में बिठा देते हैं और फिर वापसी भी हम उनको पिक कर लेते हैं और लोगों में बड़ा बुरा भला कहते हैं जी वकला ने बड़ा जुल्म किया हुआ है, यहाँ पे नाजायज़ जगह पे बनाए हुए चैम्बर। ये वो जगह होती है जहाँ पे बैठ के हम लोगों को इंतज़ार करवाते हैं, वो पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं, चाय पीते हैं, अपने गैस तैयार करवाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, सहूलत मुहैया करते हैं आवाम को, और उस सहूलत की एवज़ तमाम सोसाइटी से हम गालियाँ बर्दाश्त करते हैं, और आज हम मलबों के ढेर पे खड़े हुए हैं। तो ये जो थी एक बाकायदा हमारी बार के अगेंस्ट वकला के लिए एक साजिश तैयार की गई थी, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड की सेटलमेंट ये थी कि जब तक हमारे चैम्बर्स के ऊपर अगर हाई कोर्ट बैठी हुई है, अगर हाई कोर्ट बैठ के हमारे उधर अमल दरामद कर रही है और अभी तक अपनी जगह पर शिफ्ट नहीं हो रही, तो ये वकला उस अरसे में कहाँ जाएंगे। आप लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स की लोग बात करते हैं, जजेस बताते हैं कि हमने बड़ा रैपिड काम करवाया है, तो 2012 से मेरे ही नाम से पिटीशन थी, उसमें कमेटियाँ तश्कील दी गई, वीकली बेसिस पे कहा गया कि जी हमने उसमें सदा की हुई है कि वकला लॉयर्स कॉम्प्लेक्स को बनाएं, हमारे चैम्बर्स बनाएं,
تاکہ باعزت طور پہ ہم بھی انصاف کی فراہمی کا حصہ بن سکیں. وہ ابھی تک اس پٹیشن کا آج تک کسی نے نام نہیں لیا. گرانے کی بات سب لوگ کرتے ہیں, بنانے کی بات کوئی نہیں کرتے. یہ جو آپ کے پیچھے ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے, یہ وہ عدالتیں ہیں جو کہ کرائے پہ نہیں تھی, بلکہ ضلع انتظامیہ نے اس کو ایک فنڈ کے ذریعے تعمیر کیا. اب اس کی تمام ذمہ داری کہتے ہیں کہ یہ ضلعی اس کی انتظامیہ کی ہے. اب ضلعی انتظامیہ کہے گی سی ڈی اے کی ہے جس نے PC1 منظور کیا ہے. وہ کہیں گے جی ججز نے ہمیں اس کی ریکوزیشن بھیجی تھی کہ ہماری اتنی عدالتیں کم تھیں, ہم نے ان کی مشاورت سے بند کر دی. کیونکہ ان عدالتوں کے گرنے کے ساتھ ہی ہائی کورٹ سے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا. اب یہ وکلا کی جو جنگ ہے, یہ آگ ہے, یہ سیشن ججز کو اور ججز کے گھر بھی پہنچ گئی ہے. یہ وہ ملبے کا ڈھیر ہے جس پہ انصاف فراہم کرنے والے منصف بالکل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے ملزمان کے طور پہ. کیا ان کے خلاف FIA کے کیس درج ہوں گے کہ انہوں نے پبلک اور جو ایکسچیکر سے پیسے نکلوائے ہیں, اور یہ CDA کا عملہ جس نے ملبہ گرایا یہ سارا, وہ کیا کر ہتھکڑیوں میں ہوگا؟ کیا سیشن جج صاحب کو ہتھکڑی لگ جائے گی, یا اس وقت کے چیف کمشنر صاحب کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا یہ بنانے کے لیے؟ اب پبلک کیا سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر پبلک کیا اس کا رد عمل آئے گا کہ یہ جو عدالتیں یہ جو آپ نے گروا دی ہیں. چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ارینجمنٹ کریں, پہلے آپ متبادل بندوبست کریں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, جب میں ہائی کورٹ کا سیکرٹری تھا تو میں نے پہلے عوام کے لیے, پبلک کے لیے ہم نے حال تعمیر کیا, پھر اپنا بار الگ کیا ہم نے ان سے, تاکہ ان کو سہولت مہیا رہے. اب اتنے کروڑوں اربوں روپے لگا کے آپ جب بلڈنگز کو بناتے ہیں اور پھر آپ بغیر سوچے ہوئے کہ جی قانون تو قانون ہے, ڈیمالش کر دو. یہ کون سا قانون ہے؟ کوئی اتنی اجرت میں قانون ہے کہ آپ کے پاس کوئی اس کا نہیں ہے, الٹرنیٹ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ سب اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہیں پبلک کی فیسیلیٹیشن کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ پیرنٹس, ان کے بچے جن کی فیملیاں جدا ہو جاتی ہیں, وہ بچوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ آپ نے نجائز قبضہ, نجائز جگہ پہ عدالتیں بنی ہیں. ہمارے پہ ایلیگیشن یہ ہے کہ ہم گرین ایریاز پہ, گٹرز کے اوپر, نالوں کے اوپر, قبرستان کے اوپر چمن بناتے ہیں, بس اسٹاپ پہ بنا لیتے ہیں. ان کے اوپر ایلیگیشن ججز پہ یہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ جگہ کو ریکمینڈ کیا اپنی عدالتوں کی تعمیر کے لیے. ہمارے جرم سے تو اب کہیں زیادہ جرم کی جو ہے وہ نوعیت بڑھ چکی ہے. مجھے نہیں پتہ کہ اب کون سی ATC لگے گی کس جج کے خلاف. وہ دہشت گردی کی ہے جج صاحب نے جو غریبوں کو انصاف مہیا کیا تھا, یا ان فیملیز کے بچوں کے جو عدالتوں میں روتے تھے, بل بلاتے تھے, بلک رہے ہوتے ہیں جب یہ عدالتوں میں پیش کراتے ہیں. ہتھکڑیوں والے ملزمان کے ساتھ فیملیز آتی تھی اچھی, اور یہ شرفا جو ہمارے اسلام آباد میں رہنے والے ہیں, اس وقت جب یہ آتے تھے تو ہتھکڑیوں میں ہوتے تھے, ان کا ملزمان پیش کرتے تھے. اس وقت درد دل رکھتے ہوئے انہوں نے یہ چیمبرز کو, عدالتوں کو بنایا, جس کو پریشر میں, یا میرا اس طرح کہنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ ساری ایک ہوا بنا دیا گیا ہے, اور جس طریقے سے چیف جسٹس کو محبوس کیا گیا, جس طریقے سے پہلے چیف جسٹس پہ حملہ کرایا گیا, اور یہ ایک چین ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری اس دن سے ہونی چاہیے جس دن سے ہماری بار کے فنڈ سے پیسے نکلے, جس دن سے 200 چیمبروں کی الاٹمنٹ کی ہے انہوں نے کس کھاتے میں کی ہے, اس کے بعد جب 14 چیمبرز بنائے ہیں, اور گربان چیف صاحب کا جب ہاتھ ڈال کے اس کے اوپر, تو یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بے گناہ جو لوگ ہیں, ابھی جو جن کے چیمبر سٹرانگ ہیں, جن کے پیچھے لوگ ہیں, ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو ہم بات کریں گے ان بیچاروں کی جن کو رول ایٹریبیوٹ کریں زبردستی, جو بے سہارا لوگ ہیں, جن کے اساتذہ یا چیمبر سٹرانگ نہیں اتنے, جو اپنے رائٹس کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سک رہے. اصل میں تو وہ لوگ پس رہے ہیں. تو یہ بہت ہی اس وقت بھیانک صورتحال ہے. اس کو کسی جگہ پہ آ کے رک جانا چاہیے. جب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کر دیا کہ 2 ماہ کے تک ٹائم دے دیا فٹ بال گراؤنڈ میں, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر فٹ بال گراؤنڈ میں کوئی عدالت ہے تو اس کو گرا دیا جائے. تو فٹ بال گراؤنڈ کے اندر کوئی عدالت ہوتی تو اس کو بالکل گرا دیتے وہ لوگ. لیکن ایکسٹرا ڈوئنگ یہ کون تجویز کرتا ہے ان لوگوں کو کہ بھئی آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے باہر نکل جائیں اور آپ وہ کام شروع کر دیں جو کہ نہیں کرنے والے ہوتے ہیں.
ابھی جن 2 چیمبرز کے بارے میں ڈسٹرکٹ جج صاحب کا آرڈر ہوا ہے وہ ان کے سامنے ابھی تک منہ چڑھا رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوئی اور انہوں نے بعد والے چیمبرز گرانے شروع کر دیے. تو گزارش ہے ایک بھیانک سچویشن ہے جس پہ اسلام آباد کے رہنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وقاص ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کی عدالت شو میں. اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کی عدالت ناظرین کے لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سی ڈی اے کے ذمہ داروں کو نوٹس کیا ہے کہ کن کے دستخط سے، اور پورا ریکارڈ طلب کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ کیوں جو ہے کس کے دستخط کے بعد جو ہے یہ عدالتیں بنائی گئی تھی، جو کہ آئینی عدالتوں میں جو ہے آئینی انصاف غیر آئینی جو زمین پر، یعنی کہنے سے مراد یہ کسی کی نجی زمین پر بیٹھ کر غیر قانونی عدالتیں قانونی انصاف فراہم کر رہے تھے. اور یہ تحسین جو کہ 5 عدالتیں جو کہ بچوں کا ملاقاتی سینٹر شامل ہے، جو کہ سرکاری دفاتر بنائے گئے تھے کسی کی نجی زمین پر، وہ ڈیمولش کر دیے گئے ہیں. اور یہ سلسلہ بقول وقاص ملک صاحب کے یہ رکا نہیں ہے، یہ تھما نہیں ہے، اور یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا. اور اس پہ مجھے ایک کہانی یاد آئی کہ ایک دفعہ کسی کنویں میں کوئی کتا گر گیا تھا. وہ جو ہے مولوی صاحب کے پاس گئے کہ وہ کتا جو ہے کنویں میں گر گیا ہے، اب اس کا پانی کیسے پاک ہوگا؟ تو مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جی اس میں 40 ڈول جو ہے پانی نکال دیں، تب جا کے جو ہے پانی صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، پھر آپ اس کو وضو کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے آپ استعمال کر سکیں گے. جس پر وہاں پر 40 ڈول کی بجائے 400 ڈول نکالے گئے. پھر 3 دن بعد دوبارہ مولوی صاحب کے پاس پیش ہوئے کہ مولوی صاحب ہم تو تک گئے، آپ نے 40 ڈول کی بات کی ہے، ہم تو 400 ڈول پانی نکال چکے ہیں، لیکن ابھی بھی پانی صاف نہیں ہوا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے اس کتے کا جو ہے وہ باڈی، ڈیڈ باڈی نکالا ہے کنویں سے یا نہیں؟ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک جو 2 انلیگل چیمبرز تھے ان کو ابھی تک نہیں اٹھایا گیا ہے. وہ چیمبرز ابھی بھی جہاں پر سیشن جج صاحب نے آرڈر کیے تھے کہ ان 2 کو ریموو کر لیں، ان کی بجائے کئی چیمبرز ریموو کر لیے گئے تھے جو کہ غیر قانونی عمل تھا. اس کے باوجود جو ہے اب یہ مسئلہ جب رکا نہیں، تھما نہیں، تو یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت جو ہے اسلام آباد کے جو ایف ایڈ کچہری میں 5 عدالتوں کو جو ہے رات کو سی ڈی اے نے مسمار کر کے زمین بوس کر دیا ہے. اب یہ مسئلہ ابھی بھی رکا نہیں، تھما نہیں، یہ مسئلہ ابھی بھی چلتا رہے گا. لیکن یہاں اس ملاقاتی سینٹروں میں جو ہے بچوں کے والدین بچوں سے ملتے تھے، اب وہ کہاں ملیں گے؟ ان 5 عدالتوں کو راتوں رات کہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے. کیا جس وقت بقول وقاص ملک صاحب کے کہ جس وقت یہ عدالتیں بنانے کی پرمیشن دی گئی تھی، اس وقت یہاں کے جو سیشن جج صاحب تھے ان کے نوٹس میں نہیں تھا کہ یہ جو ہے عدالتیں بنائی جا رہی ہیں؟ ان کے دستخط شامل نہیں تھے، اس وقت کے کمشنر اور انتظامیہ کے دستخط شامل نہیں تھے جب سب کچھ شامل تھا. اب سوال بنتا ہے کیا ہمارے جو مظلوم وکلاء کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئے ہیں، اور کچھ تو جائز ہوئے ہیں، کچھ جو ناجائز ہوئے ہیں، تو کیا ان کے خلاف جو ہے بھی ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر ہوگا؟ دیکھتے رہیے گا آپ کی عدالت. اور مزید جو جانتے ہیں وقاص ملک صاحب میں اس کے اندر آپ کو ایڈ کر دوں کہ یہ جب چیمبر بنے تھے، ابھی جب 14 چیمبروں کا جن کا ایشو بنا تھا یا 2 چیمبروں کا بنا تھا، تو یہ کوئی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، بجری سے بنے تھے، یہیں سے ٹرالیاں گزری تھی، یہاں سے رات کو بندہ نہیں گزر سکتا. تو یہ آخر اس کا اتنا سامان جو مٹیریل گیا ہے، بلڈنگ مٹیریل، وہ کس نے گزارا اندر؟ کیا اس علاقے کا ایس ایچ او یا سیکورٹی پہ مامور جو ہے انسپیکٹر، وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ اس کے اندر بہت ساری، اسی لیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں بارہ کہ اس میں ایک سازش ہے. یہ ایک سازش کے تحت یہ ایشو جنریٹ کیا گیا ہے. ایک سازش کے تحت چیف صاحب کی، ہمارے محترم چیف صاحب کی بےعزتی کی گئی ہے، ان سے استعفے مانگے گئے ہیں، ان کے ساتھ وہ حال کیا گیا ہے کہ جو ناقابل بیان ہے. اس کے لیے ہماری جو میجورٹی ہے وکلاء کی تعداد جو ہے وہ اس کو بہت برا کنڈیم کر رہے ہیں سارے اس عمل کو. لیکن اب جو آگے مسئلہ ہمارے لیے درپیش آ گیا ہے کہ جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. آپ کسی پرائیویٹ خاتون کو ویسے گرفتار نہیں کر سکتے. آپ ایک خاتون وکلا کے گھر میں گھس کے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کو اٹھا کے ویگن میں رات کو آدھی کو پھینک رہے ہیں، اور اس کے بچے نہیں ہیں. کیا وہ خاتون نہیں ہے یا وہ سٹیزن نہیں ہے ہماری پاکستان کی؟ صرف اس کا وکیل ہونا جرم بن گیا. گزارش یہ ہے، یہاں بہت اب ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے. میری اگر یہ
پتہ نہیں آواز جاتی ہے یا اس پروگرام کے ذریعے نہیں جاتی. میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا را بے گناہ لوگوں کو اس عمل سے بچائیں. اس عمل کو کسی طریقے سے کہیں رک جانا چاہیے. سب آپ سے معافی کی خواستگار ہیں, وہ سب نے معافی مانگ لی ہے. وہ کوئی اعلانیہ معافی مانگتے کوئی چھپ کے. مہربانی کر کے اس عمل کو آپ کہیں رک جانا چاہیے تاکہ ہمارے جب تک آگے کمپلیکس نہیں بنتا, آگے معاملات سیٹل نہیں ہوتے, آپ پورے پاکستان میں اس کی چنگاری پھیل جائے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ملک صاحب. اور جن لوگوں نے آپ کی عدالت شو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوراً سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم روز کوئی نئے مقدمات اور نئے انکشافات کے ساتھ آپ کی عدالت میں جو ہے پیش ہوں گے. اپنے ہوسٹ جہانگیر اسلم بلوچ کو اجازت دیجیے گا. کل ملیں گے ایک اور مقدمے کے ساتھ. وش یو ہیو اے گڈ ڈے.